एक बार फिर हम प्रोग्राम सलसबील में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हकीकत की तरफ मतवज्जो फरमाया कि अल्लाह ताला की वो नेमतें बेशुमार हैं, और जब नेमतें बेशुमार हैं तो चूँकि हुक्म अक़ली ये है, अगर शरीयत रहनुमाई ना भी फरमाए तो इंसान का जो अक्ल है वो हुक्म लगाती है कि इंसान जो वली नेमत होता है, अल्लाह जो उसे नेमत अता करने वाला होता है, जो कोई एहसान करने वाला होता है, को कुछ देने वाला होता है, तो उसका शुक्रिया बजा लाए। क्योंकि अगर शुक्रिया बजा नहीं लाएगा तो यकीनन वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं होगा। हम यानी कि वली नेमत के मुकाबले में अदाए शुक्र ये एक ऐसा मसला है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका मुशाहदा करते हैं कि हत्ता कि वो लोग, मैंने इसलिए कहा कि ये हुक्म अक़ल है, इंसान के अंदर का पैगाम है, इंसान के विजदान का पैगाम है कि जब कोई आप पर को जो है वो एहसान करे, आपके साथ नेकी करे, आपके को फेवर करे, तो आप उसके मुकाबले में शुक्रिया बजा लाते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे माशरे जहाँ पर ईमान नामी की कोई चीज़ ना भी हो, यानी इंसान खुदा पर ईमान ना भी रखते हों, लेकिन जब वो दुनिया के मामलात में एक दूसरे के साथ मामलात करते हैं तो पल पल पर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि जहाँ कहीं भी कोई शख्स दूसरे शख्स को कोई फ़ायदा पहुँचाता है, उसकी फेवर करता है, तो तरफ़ मुकाबल शुक्रिया अदा करता है। आप चलते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गिव वे पर आप रुकते हैं या एक सड़क पर जा रहे हैं, उधर से एक दूसरा शख्स गाड़ी लेकर आता है, एक कार आ जाती है, वो आपको रास्ता देती है, आप उसका शुक्रिया बजा लाते हैं, हाथ खड़ा करके उसको। साफ ज़ाहिर है कि अगर ज़बान के ज़रिए शुक्रिया कहें तो उस तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी, तो हाथ के ज़रिए इज़हार तशक्कुर करते हैं कि आपने मुझे रास्ता दिया। एक छोटी सी फेवर है, एक छोटा सा आपने एक उसने ख्याल रखा है, तो आप शुक्रिया बजा लाते हैं। और आप देख लें कि हम ऐसे भी मनाज़र देखते हैं कि अगर किसी ने मसलन सिर्फ इसी एक छोटी सी फेवर पर कि किसी ने किसी को रास्ता दिया और एक गाड़ी ने थोड़ी सी ब्रेक लगाई, ब्रेक पर कदम रखा और दूसरा निकल गया, सिर्फ अगर वो इंसान हाथ के इशारे से उसे यानी इज़हार तशक्कुर न करे, तो जिस शख्स ने सिर्फ इतनी ज़हमत किया, उसकी इतनी फेवर किया कि अपनी ब्रेक पैड के ऊपर पाँव रखा है, वो एहसास करता है। बल्कि हम तो ऐसे मंजर भी देखते हैं, वो गाली देने लगता है कि यार ये कितना बदबख्त इंसान है कि मैंने इसके साथ ये फेवर की तो इसने शुक्रिया तक नहीं बजा लाया। तो वजह क्या है? वजह यही है कि नहीं, उसके हाथ हिलाने से उसे क्या पहुंच जाता है, वो उसे पहचानता भी नहीं है। एक लम्हे का ये वो मंजर है, उसने ब्रेक पैड पर कदम रखा, गाड़ी रोकी, दूसरी गाड़ी गुजर गई, वो कहाँ का था, किधर गया, कहाँ है, चला गया है, लेकिन उसने सिर्फ हाथ खड़ा नहीं किया था। वजह क्या है? वो जिस इंसान ने वो फेवर की है, वो फेवर करने वाला, उसके अंदर एहसास होता है कि ये शख्स हैवान है, ये इंसान नहीं है। तो यानी इंसानियत का तकाजा ये होता है, क्योंकि अक्ल जो इंसानियत का जेवर है, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल के ज़रिए अक्ल की दौलत अता करके जो मुमताज़ किया है, उसी अक्ल का हुक्म है कि जब कोई तुम्हारे साथ फेवर करे तो उसका शुक्रिया बजा लाए। तो लिहाजा ये मसला जो वली नेमत का, यानी कि जो कोई आपको कोई फ़ायदा पहुँचाता है उसके मुकाबले में आप जो शुक्रिया बजा लाते हैं, ये सिर्फ दीन का मसला नहीं है, ये हुक्म अक़ली है। ये यानी थोड़े से भी इंसान के अंदर इंसानियत हो और वो अक्ल की तरफ रजू करे, अपने अंदर झांके, तो ये उसके अंदर से आवाज़ आएगी। और यही वजह है कि हम देखते हैं जिनके अंदर ये हिस्स नहीं होती दुनिया में, दीन मज़हब की बात दूर की है, उनके अंदर हिस्स नहीं होती कि किसी की फेवर करने पर उनका शुक्रिया नहीं बजा लाते, तो माशरे में उनको वाकई इंसान नहीं समझा जाता। इंसान बनने के लिए इस शुक्र बजा लाने और शुक्रिया अदा करना ये ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को तरबियत करते हैं, उनकी जब तरबियत करते हैं, तो छोटा सा बच्चा है, तो अगर कोई मसलन एक वालिद है, उसके साथ छोटा सा बच्चा है, तो वालिद का दोस्त आकर उसे मिलता है और उस चूँकि देखता है छोटा बच्चा भी है मेरे दोस्त के साथ, वो शख्स उसे कुछ चीज़ दे देता है, एक चॉकलेट देता है, टॉफ़ी दे देता है या कोई और चीज़ दे देता है, तो वालिद अपने बच्चे को कहता है कि बेटा कहो शुक्रिया, से थैंक यू।
وجہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے اگر شکریہ بجا لایا تو وہ جس نے دیا، اس کو ایک چاکلیٹ دیا یا مثال کے طور پر اور کوئی چیز دی، تو کیا اس کو کیا مل جائے گا؟ یہ نہیں بجا لائے گا، یہ بچہ ہے، کیا ہے؟ لیکن آپ اسے کیوں آگے سے یقیناً اس کے کا جواب یہ ہوگا کہ میں اپنے بچے کو میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ انسان رہے، اور انسانیت یہ ایک لاشعوری حص ہے کہ اس کو یہ یعنی کہ اگر وہ متوجہ نہ بھی ہو اس طرف تو پھر بھی گویا یہ ایسی ایک مستقل چیز ہے کہ خود والدین بھی اپنے اولاد کی تربیت کرتے وقت انہیں احساس دلاتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کبھی تمہارے ساتھ کوئی فیور کرے، جب کوئی اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، نیکی کرے، تو کیا کر، شکریہ بجا لا، اس طرح۔ اور یقیناً ہم جب صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا میں اس مطلب کی طرف ارشاد فرماتے ہیں، اور خود خدا کا شکر اس پر بھی جا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر تو ہمیں یہ شکر کی توفیق بجانا عطا نہ کرتا تو پھر ہم انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتے اور حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ تو یعنی کسی کی طرف سے جب کوئی عطا ہوتی ہے، کوئی دین ہوتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کا شکر بجا لانا یہ انسانیت کی دین ہے۔ اب اگر یہ دنیا کا یہ معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی فیور پر جو کوئی فیور کرتا ہے وہ بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ طرف مقابل اس کا شکریہ بجا لائے، اور جس کی فیور ہوتی ہے وہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ میں اس شخص کی جس نے میرے سے فیور کی ہے اس کا شکریہ بجا لاؤں۔ تو اب اگر یہ معاملہ ہے تو یہی حکم عقل اس مومن کے لیے بھی کارگر ثابت ہوگا کہ جب وہ احساس کرے گا کہ یہ تمام نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں اگر ان پر شکریہ بجا لانا ضروری ہے تو خدا جو حقیقی ولی نعمت ہے، جس نے سب کچھ دیا، زندگی سے لے کر زندگی جیسی نعمت، وجود جیسی نعمت عطا کی، پھر ان گنت جس کی نعمتیں ہیں، تو اس کے مقابلے میں کیا یہ شکریہ بجا لانا اور شکر بجا لانا، اس کی قدر، ان کی نعمتوں کی قدردانی کرنا کیا عقل حکم نہیں لگائے گی؟ اگر ہے تو یقیناً اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ بعض اذہان کے ذہن میں یہ اترتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا مثلا اس کی خدائی میں کون سی کمی آ جائے گی؟ مثلا نماز ایک اظہار تشکر ہے، ایک نماز کے ذریعے کبھی انسان شکر بجا لاتا ہے، انسان کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا بڑا بزرگ تر ہے، ہم کیا ہے، ہم نے نہیں ہے اس کو یاد نہ کیا، اس نے دی تو اس کی خدا، یقیناً اس کی خدائی میں فرق نہیں آئے گا، لیکن انسان کے اندر فرق پیدا ہو جائے گا، انسان انسانیت کے زمرے سے نکل جائے گا، حیوانیت کے دائرے میں چلا جائے گا۔ خدا اجل ہے کہ ہماری یاد کا محتاج ہو کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اسے پکاریں، ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اگر ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس دلوایا ہے وہ اس لیے کہ ہم ان کی طرف متوجہ رہیں، اس کا شکریہ بجا لائیں تاکہ ہم انسانیت کے دائرے میں رہیں، ہماری تربیت انسان بن کر رہ سکے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ولی نعمت جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں اسے فراموش کر کے اپنے آپ کو انسان کہہ پائے۔ تو ایک مومن جس کا ایمان ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ اس کا شکریہ کیسے بجا لایا جا سکتا ہے۔ اب نعمت کا شکر بجا لانا اس کا حق ایک تو حقیقی تصور ہے، ایک ظاہری ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح دنیا میں بھی عام معمولات کی زندگی میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ الفاظ کے ذریعے انسان شکریہ بجا لاتا ہے، مثلا کوئی تھینک یو کہتا ہے، کوئی میرسی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، طرف مقابلے کا شکریہ یہ لفظ کے ذریعے ہے ایک ادا کرنا ہے۔ یہ کم از کم ہے کہ انسان جس تک اگر آواز کے ذریعے اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کرتے وہ شکر، وہ احساس ہے حقیقت میں انسان کے اندر، اس کا اظہار کے لیے انسان کبھی الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔ اگر الفاظ مثلا آواز اس تک نہ پہنچ سکے تو مثال کے طور پر ہاتھ کے اشارے کے ذریعے شکریہ بجا لائے گا، جیسا کہ میں نے پہلے ایک مثال میں عرض کیا۔ یہ الفاظ ہیں، لیکن حقیقی جو شکر ہے، شکر نعمت، وہ کیا ہے؟ شکر نعمت حقیقت میں کیا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر انسان
کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی چاہنے والا اسے کوئی تحفہ عطا کرے، مثلاً ایک شخص ہے دوسرے شخص کو قلم عطا کرے کہ یہ انعام کے طور پر ہے، یہ تحفے کے طور پر ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ اب صاف ظاہر ہے کو جب تحفہ لیا جائے گا اس سے تو الفاظ کے ذریعے انسان کہے جی کی شکریہ، تھینک یو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی انسان کیا کرے کہ اس قلم کو اٹھا کر بن میں پھینک دے، ٹھیک ہے، یا اس قلم کو لے کر جو ہے وہ کیا کرے، ایسے بے مروتی کے ساتھ ایک طرف پھینکے اور ساتھ کہے جی تھینک یو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو طرف مقابل ہے، متوجہ ہے، اس نے آپ کے الفاظ سن لیے، تھینک یو سن لیا، شکریہ سن لیا آپ کا، کیا وہ مطمئن ہو جائے گا کہ آپ ایک واقعاً ایک اچھے انسان ہیں؟ اس کو وہ شکریہ سمجھے گا؟ ظاہری طور پر الفاظ ادا ہو رہے ہیں لیکن کیا اس کو شکریہ سمجھے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز اس نے عطا کی ہے اس کی آپ نے قدر نہیں کی، اس کو آپ نے پھینک دیا اور ساتھ پھینک کر جی تھینک یو؟ یہ ایسا شکریہ تو نہیں ہوتا۔ تو وہ حقیقت میں جو چیز انسان کو ملتی ہے اس اور نعمت کوئی جو انسان کو عطا ہوتی ہے، چاہے کسی انسان کے واسطے سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انسان سوچتا ہے کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو حقیقی شکریہ یہ ہوتا ہے اور شکر نعمت یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے وہ عطا کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ قلم ہے تو یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ قلم جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ کسی کو مثال کے طور پر اذیت پہنچانے کے لیے، آپ اس کو مارنے کے لیے، یہ تو اس کا مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے ذریعے کسی کو مار بھی سکتے ہیں آپ، وقتی طور پر اس کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن حقیقی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذات انسان تحریر کرے، وہ تحریر بھی کرے یا نہیں ایسے ہی ہے کہ اس کو مثلا ایسے لکیریں لگانا شروع کر دے، نہیں، اس کو صحیح استعمال کرے، تو حقیقت میں یہ شکریہ ہے، اس نعمت کا شکر ہے کہ تو لہٰذا شکر نعمت یہ نہیں ہے کہ محض صرف الفاظ ادا کیے جائیں، محض صرف الفاظ ادا کیے جائیں، بلکہ شکر نعمت یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے جس مقصد کے لیے ملی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ اگر اس مقصد میں انسان استعمال نہیں کرتا، اس کو ضائع کرتا ہے، تو وہ شکر نعمت نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی منہ سے جو ہے وہ کتنا شکریہ بجا کیوں نہ لائے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی انسان زبان سے کہتا رہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی جب انسان شکر بجا لاتا ہے تو لفظ جو استعمال کرتا ہے الحمدللہ، یقیناً یہ بہت بڑا ذکر بھی ہے اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے شکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، تو لیکن انسان صرف یہ کہے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی اور الحمدللہ 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 کہتا رہے، لیکن جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو ضائع کرتے رہے، ان کا صحیح استعمال نہ کرے۔ صحیح استعمال کرنا تو ایک طرف کی بات ہے، بلکہ انسان اس قدر جری ہو جائے، اس قدر ناشکرا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خود اللہ کی معصیت میں استعمال کرے، وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور انسان کی گراوٹ اور انسان کی پستی کا سب سے بڑا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ان مقصد میں استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، خود اللہ کی مخالفت میں، اللہ کی دشمنی میں، اللہ کی معصیت میں اور گناہ میں استعمال کرے، تو یہ پھر زبان سے بھی کہے الحمدللہ تو بے شک کہتا رہے، وہ بہت بڑی منافقت ہوگی، وہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ نے ہمیں مختلف انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، یقیناً اللہ نے جو نعمتیں ہیں آپ ایک ایک کو اگر آپ شمار کریں تو آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ اس نعمت کا مقصد کیا ہے۔ تو ایک مومن اس کا وظیفہ یہ ہے، اس کا ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو انگنت ہیں جن کا شکر بجا لانا ممکن نہیں ہے، ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ انسان کیا کرے، سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے معصیت میں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال نہ کرے، خدا کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے وہ دی ہیں وہ کرے۔ یعنی کسی بھی نعمت کو آپ لے لیں، اگر انسان کی جسمانی نعمات کو دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمتیں اگر ہمیں عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ نعمتوں کا، اس آنکھ کا شکریہ تب ہوگا کہ انسان اس منظر کی طرف یہ نگاہ اٹھائے
کہ جس منظر کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب اگر ایسا منظر، ایسا سین، ایسی طرف جہاں سے اللہ نے روکا ہے کہ تو نے اس ایسے منظر کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے، اب اگر یہ نگاہیں اٹھیں گی، ایسے منظر دیکھیں گی تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہوگا۔ کان دیے ہیں انسان، اس سے آواز سنتا ہے، قدر جانے ان سے کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت ہے، اس نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ان کو اس راہ میں استعمال کرے کہ جس راہ کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ کان یقیناً جو ہے وہ آواز سننے کے لیے ہے، آنکھیں یقیناً دیکھنے کے لیے ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کو دیکھنے کی اجازت آنکھوں کو نہیں دی، انسان کو ہر آواز کو سننے کی اجازت نہیں دی۔ اب نعمت شکر خدا ان کانوں کا تب ہوگا کہ جب پہلے مرحلے میں انسان ایسی آوازیں سننے سے اجتناب کرے جن آوازوں کو سننے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر کیا ہے کہ ایسی آوازیں ان کانوں تک پہنچنے کا اسباب مہیا کرے کہ جو آوازیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ذکر خدا اگر آواز جاتی ہے، اگر اس ان کانوں میں جو ہے وہ علم سیکھ رہا ہے اور ایک معلم کی جو ہے آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے، تو یقیناً یہی طریقہ ہے شکر نعمت بجا لانے کا۔ لفظ کے ذریعے الحمدللہ ایک شخص ہے کہ یقیناً کوشش کرتا ہے کہ وہ نعمت خدا کو کا شکر بجا لاتا ہے، انہیں صحیح مصرف کرتا ہے، صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے، اور زبان سے بھی الحمدللہ کہتا ہے، کم از کم جو الحمدللہ کہہ کر وہ کہتا ہے۔ تو جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ نعمتیں انگنت ہیں اور ان کا شمار نہیں ہے، تو یقیناً کتنی بار الحمدللہ کہے گا، وہ نعمتوں کا شکریہ بجا نہیں لا پائے گا۔ اس لیے کہ مثلاً جو شکر بجا لانے کے لیے جس طرح ابھی تک کی گفتگو کا نتیجہ نکلا کہ کم از کم جو انسان سہارا لیتا ہے شکر بجا لانے کے لیے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، لفظ الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لانے کے لیے انسان کہتا ہے الحمدللہ۔ تو اگر اس پر غور کرے گا جب انسان اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ یہ الحمدللہ کہنا بھی یہ تب کہنا ہوتا ہے، تب انسان کہہ سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہو۔ تو جب اگر انسان کو الحمدللہ کہنے کی توفیق اللہ نے دی ہے تو خود جو اس نے الحمدللہ کہا، یہ الحمدللہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہو جائے گی، تو گویا اس کے اوپر بھی ایک شکر واجب ہو جائے گا۔ یعنی ایک الحمدللہ آپ نے کہا نعمتوں کے بارے میں، خود اس الحمدللہ بھی چونکہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے، یہ بھی ایک نعمت خدا ہے، یہ الحمدللہ کہنا بھی ایک اور شکر لازمی ہوگا۔ تو یوں کیا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی الحمدللہ 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 کہتا رہے گا لیکن شکر بجا نہیں لا پائے گا۔ تو لہٰذا پھر کیا ہے؟ ایسی کیفیت ہے، اور پیغمبر اکرم نے اس کیفیت کی طرف کیوں ہمیں متوجہ فرمایا ہے اور کس طرف یہ بات جا رہی ہے؟ بات اس طرف جا رہی ہے کہ جب انسان اس حقیقت کو درک کر لیتا ہے کہ میں نعمتوں کا شکریہ بجا نہیں لا سکتا حقیقی طور پر، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ کہ میں اللہ کے مقابلے میں کوتاہ ہوں۔ انسان کے اندر خود پسندی نہیں آتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو عجیب غریب قسم کے جو مرض لاحق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عجیب مرض ہے کہ حتیٰ کہ نیک بندے کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے بندے بھی نیک اللہ کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ اللہ کے جو وظیفے تھے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، ہم نے یہ نہیں کیا، فلاں دیکھو جو وہ کر رہا ہے، تو ان کے اندر خود پسندی آتی ہے، خود پسندی آتی ہے۔ وہ احساس کرتے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا، اور ایک عجیب و غریب بیماری لگتی ہے کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ آئندہ کسی پروگرام میں اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ عجب، خود پسندی، اور انسان جو ہے وہ ایک تفاخر کرنے لگتا ہے کہ ہاں، کبھی کبھی نیک کام کر کے بھی کہتا ہے کہ ہاں الحمدللہ فلاں شخص گناہ گار ہے، میں نے گناہ نہیں کرتا، میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، میں جو ہے وہ روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بجا لا لیا، میں نے زیارت کر لی۔ تو کیا یعنی کیا ہے؟ خود پسندی ہے۔ لیکن جب وہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا کہ جناب علی تو نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے تیرے اوپر، اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں تو بے بس ہے، تو بس تو کیا کر سکتا ہے؟ وہی اسی مطلب کی طرف پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، بس تو کیا ہو سکتا ہے؟ ولیکن امسو واسبحوا تائبین، کہ انسان کے اوپر حالت توبہ طاری رہنا چاہیے، توبہ اور انابت، خدا کی طرف رجوع، یہ احساس بدیکاری کہ میں
حقوق کے دینے میں جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا ہوں، میں حق ادا کر نہیں سکتا ہوں، میں کوچک ہوں، میرے اندر خود پسندی تو دور کی بات ہے۔ تو لہٰذا چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی مزید اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ تو کیا اسی حوالے سے بات کو جو سمیٹتے ہوئے کیا خوب ہمارے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ جب انسان اس موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حقوق کے حوالے سے، نعمتوں کے حوالے سے جب احساس کرے، انصاف سے سوچے، تو اس کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی، تیسری حالت نہیں ہوتی۔ یا وہ حالت گناہ میں ہوتا ہے کہ واقعاً وہ حق بالکل ادا ہی نہیں کر رہا ہوتا، بالکل نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ نعمتوں کو غلط راستے میں استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے کہ واقعاً وہ گناہ سے بچ رہا ہے، باایمانہ کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر کیا ہے، وہ حالت کوتاہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام انسان کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کا یہ حکم ہے اور شکر بجا لانے کے حوالے سے شکر بجا ہی نہیں لاتا، بالکل گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہے۔ ایک ہے کہ نہ، اس کے اوپر آپ گناہ گار اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتے، وہ کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کبھی کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کیا۔ وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں لیکن میں کوتاہی کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں شکر بجا لا ہی نہیں سکتا ہوں، میں حق کے الہی ادا ہی نہیں کر سکتا ہوں، میں گناہ بے شک نہیں کر رہا ہوں لیکن میں کوتاہی ضرور کر رہا ہوں، اس لیے کہ حق میرے ادا ہی نہیں کر سکتا، شکر بجا ہی نہیں لا سکتا۔ تو جب احساس کوتاہی ہو کہ میں کوتاہی کر رہا ہوں، تو پھر بھی انسان کے اندر احساس توبہ جاگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کا احساس کروں۔ شرمندگی کا احساس کرنا تو دور کی بات کہ خدا نہ کرے کہ انسان نیک کام کر کے خود پسندی کرنا شروع کر دے اور کہے کہ نہیں 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 نہیں، میں نے تو یہ کام کر دیا، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میری نماز کوئی قضا نہیں ہے، میں حج بجا لا چکا ہوں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اے انسان، پیغمبر اکرم اس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ دلا رہے ہیں کہ تو یا حالت گناہ میں ہے، گناہ کر رہا ہے، یا کوتاہی کر رہا ہے، یا کوتاہ ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے۔ لہٰذا خود پسندی اور اپنے آپ کو پسند کرنے کا تو تصور ہی نہیں کرنا، خدا کے مقابلے میں کوئی اکڑ نہیں سکتا، کوئی یہ بڑک نہیں لگا سکتا کہ اے خدایا میں نے تیری نعمتوں کا شکر بجا لا دیا یا میں نے تیرے حقوق ادا کر دیے۔ جو بھی تو نیک کام کرنے بھی میں کر رہا ہوں تو یہ بھی تیری توفیق کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ہو انسان، ایک عام مومن ہو، کوئی ولی خدا ہو، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں اولیاء خدا بھی آتے ہیں تو بھی حالت توبہ کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں بجا لاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس لیے کہ ولی خدا بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی جس مرتبے پر ہیں، جو ولایت کے جس مرتبے پر ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ آیا اس مقام کے لحاظ سے بھی ہم خدا کے سامنے کیا سرخرو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اس کیفیت کے ساتھ اولیاء خدا بھی اللہ کی بارگاہ میں تضرع اور خضوع خشوع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتہ پھر اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔